हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ जो अपोजिशन मिलकर बैठी है और उस एपीसी का जिसका बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया गया है और बताया है कि आगे हिकमत अमली क्या होगी। तो जनाब अपोजिशन की 12 जमातें मिल के बैठी 26 नुकाती एलामिया उन्होंने जारी किया है। मुख्तलिफ इसमें मुतालबात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बयान की हैं और ये जो मूवमेंट है जो मुतालबा कर रहे हैं और पूरा आगे का लहाए अमल पेश कर रहे हैं, इसको कहा गया है जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो अब ये जो इन्होंने एक्शन प्लान पेश किया है इसका आपको जरा चीरा चीरा नुकात बता दें। सबसे पहले तो वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जी मुल्क गिर एहतजाजी कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें अक्टूबर से दिसंबर तक जलसे जुलूस और मुख्तलिफ रैलियां होंगी और उसके बाद जनवरी में कहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे कि क्या होगा। लेकिन सबसे अहम ये जो आखिरी नुक्ता है यहाँ पर वो ये है कि वो कहते हैं कि जी हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इस्तीफे का ऑप्शन मौजूद है। अब एक तरफ तो ये मुतालबात हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी तरफ कल के इजलास में जो दो अहम तकरीर हुई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब और साबिक सदर जरदारी साहब की। और इसमें से जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है उसके ऊपर बड़ा ये कहा जा रहा है जी बड़ी धुआंधार तकरीर थी और क्या नवाज शरीफ साहब ने बोला है। लेकिन दूसरी राय ये भी है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठ के बात कर रहे हैं तो लंदन में बैठ के बात करना तो बड़ा आसान है। बुनियादी सवाल हमने कुछ यूँ रखा है एनालिस्ट के लिए कि क्या नवाज शरीफ लंदन में रहकर अपोजिशन की तहरीक को कामयाब बना सकते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और जो कल एपीसी हुई है तकरीर पर मुख्तलिफ पहलुओं से हम जायजा लेंगे, अपने एनालिस्ट की राय जानेंगे। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे। दोनों राय पाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है क्या बाहर बैठ के नवाज शरीफ की इस तकरीर का जवाब भी बनता था? देखिए बात सुने, थोड़ा मैं शायद चंद सेकंड्स आज ज़्यादा लूँ। इमरान खान 2 साल की जिद्दोजहद के बाद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है डिलीवर करने की पोजीशन में नज़र आ रहा है और मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर ये अपोजिशन को नज़र आ रहा है। सो इनकी जो डेस्परेशन है, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब इंतहाओं को पहुंच रही है। इनको पता है कि नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है, सर्वाइवल की जंग है, सर धड़ की बाजी लगेगी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या टेक ऑफ करते हुए, अगेन दिस माय अंडरस्टैंडिंग, टेक ऑफ करते हुए पाकिस्तान को ये सब कुछ सूट करता है। दूसरी तरफ ये कि किसी सिग्नल का नतीजा भी हो सकता है सब कुछ, क्योंकि बकौल नवाज शरीफ मुकाबला इमरान खान नहीं किसी और के साथ है। या और कौन है? आपको 1001 एतराज हो या और कौन है? आखिरी बात, कोई शर्म कोई हया, ये मैं जुमले वो सियालकोट के जो क्या हैं इनके नूंडी के पता नहीं ख्वाजा आसिफ उनके दोहरा रहा हूं मैं। ये गैर पार्लिमानी जबान मैंने उनसे सीखी है। हाँ, ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म कोई हया, ये डेमोक्रेटिक, ये क्या लफ्ज है? ये जुल्फकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर आदा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, इधर नवाज शरीफ, थ्रू आउट सगा छोटा भाई, वो ये मुल्क का राजवाड़ा है, आगे उनकी साहबजादी। ये डेमोक्रेटिक किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कुछ भी नहीं। ये डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और ये तबाहकुन भी हो सकती है। अगर ये 11th आवर ये इधर उधर ना हो गए या इनको समझ ना आ गई या इनको समझा ना दिया गया तो मैं इसके नताइज को बहुत अच्छे नहीं देख रहा। ये बात ये नहीं है कि वो कामयाब हो जाएंगे या नाकाम हो जाएंगे। मुल्क सुरखरू होता है नहीं होता, मुल्क कामयाब होता है नहीं होता। मेरी अंडरस्टैंडिंग एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने ऑनर्स मास्टर किया, मेरा सब्जेक्ट है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे फहम है इसका, थोड़ा बहुत जानता हूं। ये जिस डायरेक्शन में मामला जा रहे हैं ये डेफिनेटली, ये जितने भी जाहिल हों इनको समझ आ गई है। वो और 1 साल मिल गया तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी, दे विल बी डूम्ड फॉरएवर। तो यहां एक मरले पे कत्ल हो जाते हैं, ये तो सल्तनत है इनकी। तो पाकिस्तान तो उन्होंने रखा हुआ हुकूमत करने के लिए। ये रियाया के समझने की बात है। सो बहरहाल वो
जो मेरी समझ में आया मैंने आपसे शेयर कर दिया। थैंक यू। ये बड़ा दिलचस्प आपने जुमला जो इस्तेमाल किया है, आपने कहा है कि पाकिस्तान तो रखा है इन्होंने हुकूमत करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगी। बाबर सत्तार साहब, कल शहजाद इकबाल साहब के शो में ही शेख रशीद साहब ने ये बात की है। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने जो कल तकरीर की है, सारी कश्तियां जला दी हैं उन्होंने, अब पाकिस्तान वापस आना उनका बड़ा मुश्किल है। तो वहां बैठ के तकरीर करना क्या आपको लगता है ठीक था, आसान है, वापस आना चाहिए उनको? देखिए, ये तो या नवाज शरीफ बता सकते हैं या उनकी पार्टी के और लोग बता सकते हैं कि उन्हें वापस क्या करना चाहिए। अगर मुख्तलिफ मुल्कों में जो जहाँ पे हिस्ट्री है रिप्रेसिव रजीम्स की, उनके साथ साथ फिर एक एग्जाइल के अंदर लोग बैठ के जो बातचीत करते हैं उसकी भी एक तारीख होती है। तो यहाँ पे इस मुल्क में बैठे हुए मुझे लगता है कि अभी तक नया पाकिस्तान पूरी तरह से बना नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी तक उनके वो पुराने ही पाकिस्तान चल रहे हैं, दो पाकिस्तान। क्योंकि जिस पाकिस्तान में मैं रहता हूँ उसमें तो मुझे अभी तक कोई टेक ऑफ वाला पॉइंट नहीं नजर आ रहा। हसन साहब से माजरत के साथ, आप कोई भी डिटर्मिनेंट्स देख लें, आप प्राइसेस देख लें, आम बंदे से चलते हुए पूछ लें, तो एक तो ये व्यू पॉइंट हो सकता है कि जी कोई टेक ऑफ पॉइंट नजर आ रहा है तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि लोग इंतजार करते हैं, जब आप हुकूमत को इलेक्ट करते हैं तो आप उन्हें टाइम देते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वो क्या करेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं तो जाहिर है फिर पब्लिक को ये इस तरह की मैस कैंपेन्स की तरफ लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन आप निकल के पूछ लें इस वक्त आम लोगों से, हमारे प्रोग्राम की पिछली रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लें पिछले 6 महीने की, और देख लें कि जो इमरान खान के इससे पहले के सपोर्टर्स थे उनका भी क्या रद्द अमल है मुख्तलिफ गवर्नेंस के इशूज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर। ये तमाम हमारे प्रोग्राम में भी बातें होती है ना, हर तरह की सोच के हम लोग हैं यहाँ पे मौजूद। दूसरी साइड के ऊपर आप महंगाई के हालात देख लें, किसी चीज की कीमत निकाल के देखें 2 साल पे, अगर 2 साल में इस हुकूमत को नहीं समझ आ सका कि मुल्क को कैसे चलाना है, 2 साल और देख लें। मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि ये लॉन्ग मार्चेस हों और आप जोर जबरदस्ती के साथ हुकूमत गिराएं, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं। ठीक है, अच्छा ये भी मैं आगे जाके उठाती हूँ, लेकिन मुनीब साहब पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से भी बाबर सत्तार साहब भी कह रहे हैं, ठीक है हम तकरीर के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, तकरीर की नवाज शरीफ ने, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्शन प्लान, टाइम बार्ड एक्शन प्लान दिया है, ये इस मूवमेंट को लीड कौन करेगा? क्या नवाज शरीफ साहब आगे करेंगे या फिर यहाँ पर उनके कोई नायब होंगे जैसे बिलावल साहब या फिर मरियम साहिबा? क्या नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका तो जो मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल भी है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि वो क्या इस तारीख कब, अगर जो आपने फिर उसके साथ को थोड़ा सा एडिशन कर दी। देखिए, सबसे पहले तो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आर्ग्यूएबल हैं, जिनके ऊपर डिबेट भी हो सकती है कि मुल्क के अंदर इस वक्त कौन सा निज़ाम राइज है। बाबर सत्तार साहब ने बड़ी अच्छी दलीलें दी हैं उस हवाले से, और कुछ फैक्ट्स भी हमारे सामने रखे हैं। देखिए, वहाँ तो ये बिल्कुल एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है, और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है बात की। बिल्कुल गुंजाइश भी है और सवालिया निशान भी है जो करंट कॉम्पोजिशन है इस गवर्नमेंट की। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो शायद वो पहली दफ़ा नहीं है हमारे मुल्क में, एक तारीख है मैन्युफैक्चर्ड हुकूमतों की। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, मैं बिल्कुल सिविलियन बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं सिविलियन सुप्रीमेसी का दाई हूँ, होनी चाहिए एक फेयर, इक्वल और जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ये कोई शो के स्टेटमेंट नहीं है, आई बिलीव इन दिस, बट देयर इज़ अनदर साइड टू इट जिसको हम ज़रा अनफॉर्चुनेटली शायद उसको इतनी शायद खातिर में नहीं लाते। दैट इज़ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। तो जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आज अपनी तकरीर के अंदर जब फरमाते हैं, जो कि वो दुरुस्त फरमाते हैं कि जी हम अदलिया, झूठे केसेस, सब कुछ। देखिए, अदलिया की तरफ से बहुत से फैसले उनके हक़ में भी रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में अदलिया को बसद एहतराम साथ मिलाकर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ किया है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कहते हैं माफ़ी मांग ली, फ़लान कर लिया, बट इट्स नॉट ईजी ना, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप उनको श्रग वे नहीं कर सकते हर चीज़ को। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने भी आज वो कह रहे हैं जी हम जमहूरियत और इदारों का बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने साथ मिल के जो काम किए हैं या किसी के बेहस्त पे जो काम किए हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैं को 20-30 साल पीछे नहीं जा रहा, मैं चंद साल 2-4 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जब इतना बैगेज मौजूद हो
ماضی کا میں بیگیج کیوں کہتا ہوں کہ جب آج اپنے اس حال کے اندر بات کرتے ہیں تو آپ کا آرگومنٹ، آپ کی دلیل اس کی کسی جگہ بیرنگ ہوتی ہے نا، کسی جگہ جا کے اس نے گرنا ہوتا ہے، انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی یار اگلے دن تو آپ یہ کر رہے تھے، پچھلے 2 سال پہلے تو آپ نے یہ حرکت کی تھی، اس سے پہلے آپ نے یہ حرکت کی تھی، تو آج آپ لوگوں کو یہ جو بات کہہ رہے ہیں گو کہ وہ بالکل ہی مطلب درست کیوں نہ ہو، پرنسپلڈ ہو، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اپنا کانڈکٹ کیا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، یہ بات ہر کوئی کہتا ہے اور یہ بات درست بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، سب کچھ، لیکن آپ بینیفیشری رہے ہیں اس سسٹم کے بہت حد تک، آپ نے فائدے بھی اٹھائے ہیں، لیکن آج آپ کو یہ اس لیے برا لگ رہا ہے، جو کہ حکومت بھی یہی کہے گی کہ بھئی آپ کیونکہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اب آج آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہے، لیکن کل اگر آپ انہی ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے، اقتدار حاصل کریں گے، آپ کریں، پیپلز پارٹی کریں، تو وہ یہی ایڈجسٹمنٹس کرتی رہے گی۔ یہ جو باتیں ان کی تقریر کے حوالے سے ہیں، میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے، کوئی اگری کرے یا نہ کرے، لیکن جو ایکشن پلان ہے، دیکھیے اس میں لکھا ہے جی وکلا، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم سے، دیکھیے جی وکلا شامل ہو سکتے ہیں، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، ان بیچاروں کا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ رہ گئی سول سوسائٹی، چلیں اس میں سے کچھ لوگ آ جائیں گے۔ میڈیا، اس کا کوئی حال نہیں ہے اس وقت، اس کی کوئی اتنا بیک بون ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سیاسی نیریٹو کا حصہ بن سکے، اگر بنے گا تو رگڑا لگے گا، اور رگڑا میرے خیال میں لگا ہے، اور سب نے سبق بھی سیکھا ہے، خاص طور پر بہت سے معاملات کے اندر سبق سکھایا گیا ہے۔ سو میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر رہیں یا پاکستان آئیں، ایک پریکٹیکل سائیڈ یہ ہے کہ ان کی جماعت پاپولر ہے، ابھی بھی ان کا ووٹ بینک ہے، موجود ہے، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں اور جو لڑائی وہ لڑنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت کھلم کھلا لڑائی کوئی کرنے کے موڈ میں بھی ہے، اور جب وہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، میں نے کہا نا ایک پریکٹیکل سائیڈ آف تھنگز ہے، وہ یہ ہے کہ جو لڑائی میاں نواز شریف صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں وہ شاید ہضم نہیں ہوگی بہت سی جگہ پر، ان کی اپنی جماعت کے اندر بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بھی پوائنٹ ہے، کیونکہ کل حامد میر صاحب نے بھی اسی پوائنٹ کے اوپر اصرار کیا، لیکن منیم صاحب ایک پوائنٹ جب ہم یہ ایکشن پلان ڈسکس کر رہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، تو سندھ میں جن کی حکومت ہے وہ تو خود اس اپوزیشن پارٹی کا حصہ ہے، تو کس کے خلاف سندھ میں پھر احتجاج کریں گے؟ یہ مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے یہی سوال تھا نا، یہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ کوئی بھی اپنی لگی لپٹی اپنی جو بنی ہوئی حکومت ہے، کوئی بھی اتنی آسانی سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تیسری دفعہ وہاں الیکشن جیت کر انہوں نے تیسری دفعہ حکومت بنائی ہے، تو اٹس اے فیکٹ نا کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ بھی ہم بغیر کسی کمٹمنٹ کے یا بغیر کسی انڈیکیشن کے ہم خواہی اپنی استعفے دے دیں اور یہ کر لیں اور ہم احتجاج کریں۔ دیکھیے وہ ہم ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے بھی سوال پوچھتے تھے کہ بھائی استعفے دینے ہیں تو پہلے آپ دیں نا، دھرنا آپ نے کرنا ہے، پہلے آپ دیں استعفے، اپنی حکومت فارغ کریں اور اسلام آباد آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ایک یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ ہم آپ کو استعفے دیتے ہیں، آپ ہمیں استعفے دیں، پھر مولانا صاحب کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ ویسے مولانا صاحب نے بھی گلے شکوے کی، تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایک بات اگر میں کرتا ہوں، جی بالکل، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا صاحب کو نہ پیپلز پارٹی کا اعتبار ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون کا اعتبار ہے۔ ان کو پتہ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا روند مارنا ہے، انہوں نے پھر بیچ میں کچھ ایسا کر دینا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار جائیں گے، لہٰذا مولانا ان پہ اعتبار اس وقت تک تو کم از کم مجھے لگتا ہے نہیں کرتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ کیوں نہیں ہوگا کچھ، یہ آپ کو ذرا بریک کے بعد بتاتے ہیں شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، اور شہزاد اقبال صاحب، مظہر عباس صاحب کا کامنٹ بھی شامل کریں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کل ایک تحریک کا اعلان کیا ہے، اپوزیشن نے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سوال ہمارا بنیادی کچھ یوں ہے کہ کیا نواز شریف لندن میں رہ کر اپوزیشن کی تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ضمنی سوالات کر رہے ہیں، سچویشن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر چھڑا۔ شہزاد صاحب آپ سے یہی سوال، جہاں مولانا صاحب نے کل تھوڑے گلے شکوے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس دفعہ پیچھے ہٹنے کا مارجن نہیں ہے، وہاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ سیمنٹ ڈالے تو دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ کون سا سیمنٹ اس دفعہ انہوں نے ڈالے جو اپوزیشن میں دراڑیں نہیں پڑیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگلے 3 سال اپوزیشن اسی طرح یونائٹڈ رہے گی اور دراریں نہیں پڑے گی۔ جس کو بہتر ڈیل مل جائے گی پریشر ڈالنے کے بعد وہ ڈیل لے کے سائیڈ میں ہو جائے گا، یہی اس اپوزیشن نے پہلے بھی کیا، آگے بھی یہی نظر آئے گا۔ اچھا اب 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا یہ اپوزیشن کی جو بھی حکمت عملی ہے کامیاب ہو سکتی ہے اگر نواز شریف پاکستان آ جائے؟ نواز شریف پاکستان آئے یا نہ آئے، مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹرم میں، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ٹرم ہے، اس میں یہ کامیاب ہو سکتی ہے،
کیونکہ ایک تو بیسک بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بھی جائیں لیکن جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں، وہ حکومت کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کل نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں بات کی ہے نا کہ نظام میں بہت ساری خامیاں ہیں اور اس میں یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کی تلخ حقیقت ہے، اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور کہیں نہ کہیں ہر کسی نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا ہے. اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس نظام کو اپنے بدلنا ہے، اور جب وہ بدلنے کی بات کرتے ہیں تو کل انہوں نے جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے ان کے اوپر کڑی تنقید بھی کی ہے. جب کڑی تنقید کی ہے تو یقیناً ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اب جو فاصلے ہیں اپوزیشن کے بالخصوص نون لیگ کے وہ زیادہ بڑھیں گے. جب فاصلے بڑھیں گے تو یقیناً جو عمران خان صاحب ایک بیانیہ بناتے ہیں یا وہ یہ بتاتے ہیں اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت، یہ جو ہائبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں بابا ستار صاحب یا کامران خان صاحب کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ملٹری اور سیولینز کا ایک انٹیگریشن ہے، الائنس ہے، اس میں میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور میرے خیال سے ان کی اس بات کو مزید اب فائدہ پہنچے گا نواز شریف صاحب کی اس تقریر سے. اب عمران خان صاحب کہیں گے دیکھیں میں پہلے ہی کہتا تھا کوئی آپشن نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے کوئی حکمت عملی فی الحال کامیاب ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی. دوسرا بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف کو پھر بھی آنا چاہیے. عدالت نے ان کو بلایا ہے، جتنی مہلت تھی ان کے پاس اس میں علاج نہیں کرایا. کل جو انہوں نے تقریر کی 1 گھنٹہ، اگر عدلیہ میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید وہ بھی یہی کہیں گے کہ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، تو پریشر وہاں سے بھی بڑھے گا، سیاسی پریشر بھی بڑھے گا اپوزیشن کی طرف سے یعنی کہ حکومت کی طرف سے. اور اپنے لوگ بھی کہیں گے کہ اب آپ جب یہ تقریر کر رہے ہیں، انقلاب کی بات کر رہے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی دوبارہ بات کریں تو پھر پاکستان آئے. باہر بیٹھ کے آپ بات کرتے رہیں گے تو اس سے تو کوئی انقلاب نہیں آنا یہاں پہ بیٹھ کے. لیکن جو ایک امپورٹنٹ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، کل نواز شریف صاحب نے بڑے حساس موضوعات پہ بات کی ہے اور جیسے میں نے کہا تلخ حقیقت ہے اس میں سے بہت ساری باتیں پاکستان کی، اور اس میں سب پارٹ اینڈ پارسل رہے نا. دیکھیں اب نواز شریف صاحب کل بلوچستان حکومت گرنے کا حوالہ دے رہے تھے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شریک تھی. آصف علی زرداری صاحب کریڈٹ لے رہے تھے، اور یہ میں کوئی 15 سال 20 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے. زرداری صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دھمکی دی تھی کہ گرا کے دکھائیں گے حکومت، گرا دی. اس پر مصطفیٰ نواز صاحب میرے پروگرام میں معافی بھی مانگ چکے کہ ہم سے غلطی ہوئی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا سچ بتا دیجئے، پھر توقع کیجئے کہ پی ٹی آئی بھی آ کے شاید سچ بتا دے کہ ان کے کیا اس وقت معاملات ہیں. لیکن یہ کوئی ہوگا نہیں نا، ایسا کوئی آ کے نہیں ماننے کی کوشش کرے گا. شیخ رشید صاحب ویسے کہتے ہیں نا کہ گیٹ نمبر 4 کے سب پیداوار ہیں، لیکن اس وقت گیٹ نمبر 4 پہ ہم نے پہرا دیا ہوا ہے تو کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے یہاں سے. یہ باتیں بالکل حقیقت ہے. لیکن ایک اور ایشو ہے کہ دیکھیں ہم مداخلت کس کو کہتے ہیں؟ ان کی مداخلت ہمیں مداخلت لگتی ہے، لیکن ویسے اس ملک میں کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ آروز ہوں الیکشن میں تو وہ بھی مداخلت ہے. عدلیہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. اس وقت افتخار چودھری صاحب کا دور تھا تو پی ایم ایل این پہ یہی الزام لگتا تھا کہ جتنی بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ پی ایم ایل این کو فائدہ پہنچاتی ہے، پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ بھی ایک ہائبرڈ نظام تھا نا، ضروری نہیں آپ ایک سٹیک ہولڈر کی بات کریں. پولیس یہاں پر سیاسی ہوتی ہے، سیاسی حکومت کو فائدہ پہنچاتی ہے. جب ہم برطانیہ امریکہ کی بات کرتے ہیں وہاں تو پولیس کا یہ کام نہیں ہوتا نا کہ وہ سیاسی حکومت کو الیکشن جتائے. جو آپ نے اسی طریقے سے جو سول بیوروکریسی ہوتی ہے وہ بھی کسی سیاسی حکومت کو تو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی نا، آپ کو ری الیکٹ کروانے کے لیے تو نہیں ہوتی نا. لیکن اس ملک میں ہم صرف توجہ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے غلط بات کی، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہائبرڈ سسٹم نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت، ایک پارٹی جو کہ 30 سال سے حکومت کرتی آئی ہے وہ اس طرح روٹس اپنے گاڑ لے، سول بیوروکریسی میں بھی، عدلیہ میں بھی، پولیس میں بھی، کہ اور کسی کو پھر چانس نہ ملے آنے کا. تو ان تمام پہلوؤں سے دیکھنا پڑے گا. لوٹ کے واپس آتی ہوں کی نہ بات کریں، عدلیہ بھی یہاں پہ اسٹیک ہولڈر بن جاتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بن جاتا ہے. یہ تمام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کے پاس اس میں واپس آپ کا کامنٹ لیتی ہوں. میں ذرا مظہر صاحب کو شامل گفتگو کرنا، بالکل میں ذرا مظہر صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں، پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. اس سے متعلق جو خبریں بھی سامنے آئی ہیں اس کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پہلے مظہر صاحب، جس طرح سے ابھی سب بات کر رہے ہیں، ہم نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی، ان کا کل کا کردار، کیونکہ ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید زرداری صاحب کو زیادہ بولے نہیں، بلاول صاحب کو زیادہ بولے نہیں، تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کا کندھا استعمال کیا گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ 1970 سے لے کے اب تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز پہ سوالیہ نشان بہرحال رہے ہیں، اور خاص طور پہ 88 کے بعد جو ہم نے صورتحال دیکھی تو وہ تو بڑی واضح طور پہ ہے. اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے کہ الیکشن اس ملک میں مینوورڈ ہوئے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہیں. کوئی اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے کہ ایون پچھلے 2 الیکشنز جو ہیں، 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان کس کا نام لیتے تھے؟
کہ جس نے الیکشن انجینئر کیا، ان کے بقول کیا ایک افسر کا نام وہ برملا نہیں لیا کرتے تھے عمران خان صاحب؟ آج کیوں وہ چپ ہو گئے ہیں؟ 2018 کے الیکشن میں ذرا آ کے کراچی کی جماعتوں سے پوچھیں، کہا جاتا تھا کہ آپ کو اتنی سیٹیں ملیں گی، اتنی سیٹیں نہیں ملیں گی. آپ جو آج حکومت کے اتحادی ہیں ان سے ہی بات کر لیں، معلوم ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کبھی بھی فیئر نہیں ہوئے. اس ملک میں الیکشن ہمیشہ فیئر طریقے سے رہے ہیں، اور جس طریقے سے حکومتیں بنتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ایک الیکشنز ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس میں اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ اس میں اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس میں اسٹیک ہولڈر وہ ہیں کہ جو اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا اسٹیک ہولڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ان سازشوں کا گہرے حصہ رہے ہیں. 1990 کا الیکشن ہو، 1988 کی IGI کا بنانا ہو، اس کا حصے دار بننا ہو، تو نواز شریف صاحب اس کا حصہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو تاریخی حقیقتیں ہیں، اور اس میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کسی تحریک کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے کشتیاں جلا کر تحریک چلائی جاتی ہے، کشتیاں بچا کر تحریکیں نہیں چلائی جاتی. اگر آپ کشتی بچا کر تحریک چلانا چاہتے ہیں، لندن میں بیٹھ کے آپ اس تحریک کو شہباز شریف صاحب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو شہباز شریف تو کبھی بھی تحریک کا حصہ نہیں رہے. شہباز شریف کو آپ کیوں آگے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شہباز شریف کے کانوں پہ رکھ کے کیوں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو، اگر نواز شریف صاحب نے کل تقریر کی تھی، اس کا پہلا حصہ تو ان کا بڑا زوردار تھا، اور بہت اچھا ہوتا کہ اس کے فوراً بعد وہ یہ اعلان کرتے کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان واپس آ رہا ہوں، میں تحریک کو لیڈ کروں گا، میں تحریک میں سب سے پہلی گرفتاری دوں گا، تب تو وہ بات بنتی. لیکن اس کے بعد نہ انہوں نے اپنی بیماری کا کوئی ذکر کیا، نہ اپنی واپسی کا ذکر کیا. تو ایک بڑے کمزور جو اس پہ تھی، انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا. اچھا ٹھیک ہے جی. مظہر عباس صاحب کو لگتا ہے کہ جی بڑے کمزور نوٹ کے اوپر نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر ختم کیا ہے، جو کہ آغاز ان کو لگتا ہے کہ اچھا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جو ابھی ہمارے سارے اینالسٹ بات کر رہے تھے نا، وقت کا واپس کیوں نہیں آتے، کس چیز کا انتظار کریں، اس کے اوپر ذرا ڈیبیٹ کریں گے. ہم جی بات کر رہے ہیں کل جو اپوزیشن نے اپنا لائحہ عمل ایکشن پلان پیش کیا ہے اگلے چند ماہ کے لیے، اس کے اوپر، اور تجزیہ کاروں کی رائے لے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے تحریک چلانا جواز بنتا ہے نہیں بنتا. حسن نثار صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے، تو یہ جو ایکشن پلان ہے اس میں مناسب وقت کا ذکر کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ مناسب وقت کیا ہوگا، کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ کیمرہ ٹریک ہے اور کیا ہونا ہے. کہیں بات بنتی نظر آئی تو بات آگے چلتی نظر آئی تو مناسب وقت ہوگا. مناسب وقت کیا ہونا ہے؟ اس دن سورج نہیں نکلے گا یا چاند طلوع نہیں ہوگا. الیکشن کا ماحول بنا رہے ہیں، تھوڑا فضول ہے، کیمرہ ٹریک ہے اور کیا مناسب وقت. اچھا نہیں، وہ اس طرح کے فیکٹرز ہوں گے اور کیا، اس میں تو اس کو زیادہ پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مناسب وقت، اس کو زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی دوران اہم اپڈیٹس بھی آئی ہیں، کچھ اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کریں. جناب، آرمی چیف اور DGISI کی پارلیمانی رہنما سے جو ملاقات ہوئی ہے پچھلے ہفتے، اس سے متعلق آپ کو ذرا ڈیٹیلز بتاتے ہیں. ہم ذرائع کے مطابق عسکری قیادت نے واضح کیا ہے کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں. عسکری قیادت نے فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر زور دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ عسکری قیادت کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی. الیکشن ریفارمز، نیب، سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. الیکشن ریفارمز، نیب، سیاسی معاملات کے حوالے سے یہ کام سیاسی قیادت نے خود کرنا ہے. تو یہ ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے. شہزاد اقبال صاحب، آپ کے پاس اس سے متعلق کچھ انسائٹ بھی ہے. آپ کے شو میں ہی شیخ رشید صاحب نے اس ملاقات کی تصدیق بھی کی تھی، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ GB کے حوالے سے میٹنگ تھی کہ اس کو صوبہ بنانا ہے، جس میں اوبیسلی تمام جو اہم پارٹیز ہیں ان کی اس میں شرکت تھی. پارلیمانی لیڈرز جو ہیں مختلف پارٹیز کے، وہ اس میں شریک ہوئے تھے، اور ایجنڈا یہ تھا کہ کیسے اس کو ہم ایک صوبہ بنائیں گے. اس پہ سب کی سپورٹ درکار تھی. تو اسی وقت یہ بات ہوئی تھی کہ GB میں جو الیکشن بھی ہونے ہیں اس میں بھی فوج نے کہہ دیا تھا کہ ہم پولنگ اسٹیشن کے اندر باہر والا کام نہیں کریں گے. جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ہم ضرور ہینڈل کریں گے، لیکن جو ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے اس سے ہم باہر آ جائیں گے. اور اب یہی ایک ایشو ہے کہ جو اعلامیہ آیا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، فوج کی نگرانی میں یا ایجنسیز کی نگرانی میں نہ ہو. تو اب یہی بات اٹھ رہی ہے
کہ چند روز پہلے یہ میٹنگ میں فوج نے خود یہ ایشو اٹھایا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں مداخلت کریں یا ہمارا کوئی بھی اس میں رول ہو، کیونکہ پھر بعد میں اگر کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ہم پہ الزام آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود دور کرنے کی اس سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اور تمام یہ جو کل آپ کو نظر آئے کہ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے اے پی سی کر رہے تھے، وہ اس میں شریک تھے، بلکہ ان میں سے ایک بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب فوج نے یہ کہا کہ ہم دور رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا دس از میوزک ٹو مائی ایئر۔ لیکن پھر جب اے پی سی ہوئی تو اس میں وہی لوگ موجود تھے، اور آپ نے کہیں سینے سنا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے؟ میٹنگ کرنے میں کوئی مسائل نہیں ہے اس قسم کے ایشوز پہ، جب آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب سیاسی بنیاد پر سیاسی پارٹیز اس طرح کی میٹنگز کو خفیہ بھی رکھتی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی، تو اگر آپ میٹنگ کر رہے ہیں پھر کھل کے بات کریں، اس کو چھپاتے بھی ہیں آپ۔ اور یہ ساری ڈسکشنز جو تھی جو کل اعلامیے میں ہے الیکشن پروسیس کو فری اینڈ فیئر بنانے کے حوالے سے، یا اس میں فوج کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، وہ تمام باتیں ہو چکی ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیں ایک امپورٹنٹ 2-3 ہمارے پاس ریزنز آئے نا سامنے، جب یہ دھرنا تھا عمران خان کا اور ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اب نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ اس وقت جیسے بھی کہہ رہے تھے نا مظہر صاحب کی کشتیاں جلا کے کوئی وہ تحریک نہیں چلائی جاتی، تو اس وقت کیا تھا دھرنا ختم کرنے کے لیے جو آرمی چیف تھے ان کو انوالو کیا گیا کہ آپ اس معاملے کو مینج کریں۔ فیض آباد دھرنا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا فوج کو آگے کر دیا کہ آپ مسئلے کو ہینڈل کریں۔ تو کہیں نہ کہیں سیویلینز نے یہ پھر اقدامات، یہ مسائل اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ یہ معاملات حل کریں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ معاملات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے جو آپ کی خواہش ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں اسی بات پہ کہ ہمارے بنیادی سوال صرف لندن میں رہ کر اپوزیشن کی تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اس کا تو ہمارا ہاؤس متفق ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، نہیں کا آپشن لیے سب نے، لیکن اپنے اپنے طریقوں سے سب نے ضمنی سوالات کے جواب دیے اور مختلف پوائنٹس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوئی۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ، فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔